बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं पंजाब के सरजमीन पे खड़ा होकर पंजाब के जियालों के दरमियान आज मौजूद हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मुहिम चला रहा हूँ। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि सख्त सर्दी की बावजूद आप जिस जोश और मोहब्बत के साथ जिस तादाद में आपने आज हमारा इस्तकबाल किया है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। साथियों, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का सामना है। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमारा जमहूरी बहरान है और साथ साथ हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है। ये नफरत और तकसीम की सियासत जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं, इससे पूरे मुआशरे तकसीम हो चुका है। भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, पाकिस्तानियों को आपस में लड़वाया जा रहा है। हमने ये फैसला किया है कि हमने जिदोजहद करना है अपने पाकिस्तान के लिए, और हमने इस नफरत की सियासत को, इस तकसीम की सियासत को, इस पुराना सियासत को हमेशा के लिए दफन करना है। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि मेरा आवाम मुश्किल में है। किसान को फसल की कीमत नहीं मिलता, मजदूर को मेहनत का सिला नहीं मिलता, मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बहनों को रोजगार नहीं मिल रहा। मुश्किल है, गुजारा मुश्किल है, और तमाम सियासी जमातें का एहसास ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। बाकी सियासी जमातें को अगर फिक्र है तो उस कुर्सी का फिक्र है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से चौथी बार उनको वो कुर्सी मिले। मैं ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया और मंशूर दिया है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया दिया है जिसमें इन तमाम मसाइल का हल है। मैं अपना इलेक्शन गालम गलोच की सियासत पे तो नहीं लड़ रहा हूं, ना जाती दुश्मनी का इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं अपना मंशूर पे ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैंने आपके मसाइल को सामने रखते हुए कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़े मसले महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है, तो मैंने कायदे अवाम के नजरिया के मुताबिक ये 10 नुकाती एजेंडा अपने हाथों से लिखा है। ये अवामी मुआशी मुआहिदा मेरा और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक वादा है कि अगर ये मुल्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे,
بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے, مہنگائی کا مقابلہ کریں گے. جو چوتھی بار لڑ رہا ہے وہ آج تک آپ کو اپنے منشور کے بارے میں نہیں بتا سکا. وہ آج تک آپ کو نہیں بتا رہا ہے کہ وہ چوتھی بار اگر اس کو کرسی ملے اس نے کرنا کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس لیے آپ نے تو 3 دفعہ بھگتا ہے تو ابھی تک ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. جب شیر کا حکومت بنتا ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے. جب شیر کا حکومت بنتا ہے تو سب سے پہلے میرے کسان کا خون چوسا جاتا ہے, اس کے بعد میرے مزدوروں کا خون چوسا جاتا ہے, اس کے بعد میرے نوجوانوں کا خون چوسا جاتا ہے. ہم آپ کی خدمت کرنے والے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنا کے اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میرا جو اس ایجنڈا میں پہلا وعدہ ہے, یہ سنیں, میرا ایجنڈا کو, میرا 10 نکات کو آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے. آپ نے صوبے کے عوام کو سمجھانا ہے کہ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے. اپنا قسمت کو تبدیل کرنے کے لیے تیر پہ تھپا لگانا ضروری ہے. میرا پہلا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی آمدنی میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر اس کو دگنی کریں گے. آپ جب گھر گھر جاتے ہو تو پوچھو کہ کیا تنخواہ پہ گزارا ہو رہا ہے. اگر نام جواب ملا تو بتائے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنے گا تو وعدہ کیا ہے کہ دگنی کریں گے ہم آپ کی آمدنی کو. ہمارا دوسرا وعدہ جو ہر کوئی نقل کر رہا ہے آج کل, مگر نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے اور ان کا تو عقل ہی نہیں ہے. میرا دوسرا وعدہ کہ میں انشاءاللہ تعالی اس ملک کے غریب عوام کو جن کا ضرورت ہے, جن کا حق ہے, ان کو 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا. تیسرا وعدہ کہ قائد عوام نے 5 مرحلہ اسکیم دیا. یاد ہے آپ کو, 5 مرحلہ اسکیم قائد عوام نے شروع کیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم شروع کیا. میں صوبے سندھ میں 20 لاکھ پکا گھر بنا رہا ہوں اور ان گھر کے مالکانہ حقوق میں وہاں کے خواتین کو دے رہا ہوں. تو میرا جو تیسرا وعدہ ہے کہ میں ملک بھر میں 30 لاکھ گھر بنانا چاہتا ہوں اور ان گھر کے مالکانہ حقوق اس وہاں کے خواتین کو دوں گا انشاءاللہ تعالی. ساتھ ساتھ آپ ہر کچی آبادی میں میرا پیغام ضرور پہنچائے. ان کو بتائیں کہ میرا حکومت بنتا ہے تو میرا وعدہ ہے کہ ان کا کچی آبادی کو ریگولرائز کر کے کچی آبادی میں رہنے والوں کو بھی ہم مالکانہ حقوق دلوائیں گے. ہم آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی بار حکومت میں تھے تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی منصوبہ شروع کیا تھا, جس کی وجہ سے آج تک اس ملک کے کونے کونے میں ہمارے غریب خواتین کو مالی مدد مل رہی ہے. اب غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کرنا ہے مگر انہی خواتین کو انشاءاللہ تعالی میں بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے, وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے اور اپنا کردار ہمارا معیشت میں ادا کر سکے. آپ میرے پیغام
میرے پنجاب کے کسانوں کو تک پہنچائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ اگر کسان خوشحال تو ملک خوشحال. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے کسانوں کے جیب میں مالی مدد پہنچائے. ریلیف اگر دینی ہے تو چھوٹے کسان کو ہم ریلیف دلوائیں گے. طریقہ کار یہ بنایا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا بے نظیر کسان کارڈ ہوگا اور ہم تمام کسانوں کو یہ کارڈ پہنچائیں گے. اور پھر اس کارڈ کے تھرو ہمارا کوشش ہوگا ہم انشاءاللہ تعالی انشور کریں گے کہ ہمارے کسانوں کو فصل کی قیمت ملے. ہم اس کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں کھاد پہ فرٹیلائزر پہ حکومت وفاقی حکومت تو اربوں روپیہ جو ہے وہ سبسڈی کی صورت میں فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فرٹیلائزر کمپنیز کو نہیں ان کے اربوں روپے کا سبسڈیز کو بند کر کے سیدھا اپنے کسانوں کے جیب میں یہ پیسہ دلوائیں گے. ہم اپنا کسان کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہمارا کسان کبھی کوئی سیلاب کی وجہ سے تو پھر سخت گرمی کی وجہ سے موسمی تبدیلی کی وجہ سے ان کا فصل کو نقصان ہوتا ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم فصل کی انشورنس شروع کروائیں گے تاکہ اگر یہ انشورنس آپ کے فصلوں کا انشورنس ہوگا تو اگر قدرتی آفت آئے اگر سیلاب آئے تو نقصان ہم اٹھائے میرے کسانوں کو نہ اٹھانا پڑے. جب پچھلی پی پی کا حکومت تھا تو جب ہم حکومت میں آئے تھے تو پاکستان باہر سے گندم منگواتا تھا. پاکستان جو زرعی ملک ہے باہر سے چینی منگواتے تھے. پاکستان جو زرعی ملک ہے باہر سے چاول منگواتے تھے. یہ جب صدر زرداری کا حکومت بنا تو حالات یہ تھے. 1 سال کے اندر ہی اندر صدر زرداری نے فیصلہ کیا کہ میں یوکرین کے کسانوں کے بجائے روس کے کسانوں کے بجائے پیسہ دینا میں اپنے کسانوں کو وہی ریٹ دلواؤں گا جو ان کا ملتا ہے. تو 1 سال کی اندر ہی اندر پاکستان گندم امپورٹ نہیں ہم باہر ایکسپورٹ کر رہے تھے. 1 سال کی اندر ہی اندر ہم چینی امپورٹ نہیں ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے. صدر زرداری نے یہ کام پہلے بھی کیا. انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بنائیں گے تو ہمارا کسان خوشحال ہوگا ہمارا کسان ترقی کرے گا. زرعی معیشت اگر ترقی کرے گا تو پھر ہمارا ملک کا معیشت ترقی کر سکتا. ہم نے یہاں رکنا نہیں. ہم نے اپنے خواتین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اپنے کسانوں کے لیے بے نظیر کسان کارڈ تو پھر اپنے مزدوروں کے لیے بھی جن کو قائد عوام نے حق دلوایا تھا جن کو قائد عوام نے آواز دلوایا تھا ان کے لیے بھی میں ان کو محنت کا صلہ دلوانا چاہ رہا ہوں. اور اس کے لیے ہم نے یہ بے نظیر مزدور کارڈ کا کانسیپٹ بنایا ہے. اور بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مزدور کو ہم مالی مدد پہنچائے ہم ان کو وہ تمام فیسلٹیز دیں چاہے وہ سوشل سیکیورٹی کا فیسلٹی ہو پینشن کا فیسلٹی ہو بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو بزرگوں کو یا اپنا کا علاج کا مسئلہ ہو وہ تمام ذمہ داریاں ہم اٹھائے بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو وہ پورا کرے. چاہے وہ مزدور کسی صنعت میں کام کرے چاہے وہ مزدور کسی کا گھر پہ کام کرے چاہے وہ مزدور کسی دکان پہ کام ان کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے تاکہ ان کے تمام مسئلے کی ذمہ داری تمام پریشانی کی ذمہ داری حکومت اٹھائے ہم اٹھائے. ان کا صرف اگر فکر ہو تو اپنا مزدوری کا فکر ہو اپنے کام کرنے کا فکر ہو باقی جو پریشانیاں ہیں ان کا ذمہ داری انشاءاللہ تعالی میں اٹھاؤں گا.
نہیں کرنا ہے کام۔ آپ نے میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان بہنوں کو سمجھانا ہے کہ ووٹ آپ کی طاقت ہے۔ یہ ووٹ کا حق قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو دلوایا تھا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ اسی شخص کو کہیں اور اپنا ووٹ ضائع کر کے آپ چاہتے ہو کہ اسی شخص کو ایک بار پھر اس ملک پہ مسلط کیا جائے، چوتھی دفعہ مسلط کیا جائے؟ یا اب نہ صرف اس کا راستہ روک سکتے ہیں، نہ صرف اس سازش کو ناکام کروا سکتے ہیں، مگر آپ اپنے لیے ایک ایسا منصوبہ جیسے بے نظیر یوتھ کارڈ انشاءاللہ تعالی جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اس کے تھرو ہم اپنے نوجوانوں کو مالی مدد بھی پہنچائیں گے۔ خاص طور پہ میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو دو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں مگر روزگار کا مواقع نہیں مل رہا۔ ان کے لیے ہم نے یہ بے نظیر یوتھ کارڈ کی کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا ہے تاکہ جو نوجوان میرے روزگار کی تلاش میں ہیں، جب تک ان کو روزگار نہ ملے تو ہم ان کو بے نظیر یوتھ کارڈ کے تھرو کوئی مالی مدد پہنچائے تاکہ ان کا گزارا ہو جب تک ان کا روزگار ان کو نہ ملے۔ ہم ساتھ ساتھ یہ باقی میں بھوک مٹاؤ پروگرام بھی کرنا چاہ رہا ہوں یونین سطح لیول پر، اس لیے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خواب تھا کہ اس ملک کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے، اس ملک کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے۔ تو انشاءاللہ تعالی بھوک کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بھوک مٹاؤ پروگرام یونین کونسل کی سطح پہ شروع کریں گے۔ باقی دو جو میرے بعد، ایک صحت کے شعبے میں نے کم عرصے میں، اتنا دیر سے سیاست نہیں کرتا آ رہا ہوں جیسے باقی پرانی سیاستدان ہیں، مگر کم عرصے میں نے صوبہ سندھ میں جہاں میرا ذمہ داری تھا، وہاں ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے مفت علاج کا ادارہ قائم کیا ہے۔ ایک چاہے وہ ہمارا شہر کراچی سے لے کے خیرپور ڈسٹرکٹ کی گمبت تک ایسے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں جہاں مفت دل کا علاج ہو، جہاں مفت کڈنی اور لیور کا علاج ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب کا ہر ضلع میں اس قسم کے ادارے بنائیں گے۔ اور یہاں تو بہت ضروری ہے، اس لیے یہاں کے جو سیاستدان جب وہ بیمار ہوتے ہیں وہ تو لندن پہنچ جاتے ہیں بیچارے، تین دفعہ وزیر اعظم بنے، آپ کے لیے کیا اپنے لیے بھی ہاسپٹل نہیں بنا سکا؟ تو ان کو فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس دفعہ پنجاب کے عوام تیر پہ تھپا لگائیں گے تو پی پی کا حکومت بنے گا، اور میں ان کے لیے پہلے آپ کے یہاں سرگودا میں، پھر ان کے لیے رائے ونڈ میں مفت دل کا علاج کے ہاسپٹل بناؤں گا۔ تعلیم کے لیے ہم اپنے بڑے شہروں میں، ویسے میں نے یہاں دیکھا ماشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی دوسرے بھی تعلیمی ادارے موجود ہیں، مگر عام طور پہ ہمارے لوگ بڑے شہروں پہ جانا پڑتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور حکومت بھی وہ انہی بڑے شہروں پہ فوکس کرتے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی بنے حکومت کی طرف سے، یا کم از کم کیمپس بنے یونیورسٹی حکومت کی طرف سے، تاکہ وہ بچے، ان کو بہت مہنگا پڑ گیا ہے، ٹریول نہ کرنا پڑے، کسی اور شہر میں رہائش کا بندوبست کرنا پڑے، اور ان کے گھر کے باہر ہی ہم تعلیمی ادارے بنائیں اور وہ اپنے ضلع میں، اپنا ڈسٹرکٹ میں تعلیم حاصل کریں۔ یہ میرا 10 نکاتی ایجنڈا ہے، یہ میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے، اور یہ ایسے وعدے نہیں ہیں جیسے یہ پرانے سیاستدان کرتے آتے ہیں۔ یہ وہ وعدے ہیں جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب آپ سے وعدہ کیا تو اپنے وعدے پہ عمل درآمد کرتا تھا۔
یہ ویسے وعدے ہیں جیسے جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو آپ سے وعدہ کرتی تھی تو وہ وعدہ پورا کرتی تھی. انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم ان تمام وعدے پہ عمل درآمد کر کے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، غربت کا مقابلہ کریں گے اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے. بھائیوں اور بہنوں، آپ نے تو عامر ضیاء کا دور دیکھا ہے. آپ نے نیاز صاحب کا جو پہلے بار تھا اور دوسری بار تھا، جو کسی آمریت کا دور سے کم نہیں تھا، وہ بھی ظلم برداشت کیا ہے. آپ نے مشرف کا دور بھی دیکھا ہے، آپ نے خان صاحب کی دور بھی دیکھا ہے. اب ہم 2024 میں داخل ہو رہے ہیں اور پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ وہ سیاست چاہتے ہو جو نفرت اور تقسیم کی سیاست ہے، جو ذاتی انا اور ذاتی دشمنی میں ہم نے سیاست کو تبدیل کر چکا ہے. کیا آپ یہی لڑائیاں چاہتے ہو کہ ایک سیاستدان آئیں تو وہ اپنے مخالف کے بہنوں کو، اپنے مخالف کے بیٹیوں کو گرفتار کرے تو دوسرا کو موقع ملے تو انہوں نے بھی یہی کام کرنا ہے؟ کیا یہی سیاست پاکستان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور پاکستان کے عوام پہ سے رہیں گے؟ کیا یہ ہمارا قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے انہیں چہروں کو دیکھنا ہے؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ the definition of insanity is doing the same thing again and again and expecting different results. تو مطلب یہ پاگل پن کا ایک ثبوت ہوتا ہے کہ اب وہی چیز کرتے رہے اور امید یہ رکھے کہ کوئی دوسرا نتیجہ نکلے. تو یہی وجہ ہے کہ میں ملک کے کونے کونے جا کے پاکستان کے عوام کے پاس جا رہا ہوں. میں دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. میرے 100% امیدیں آپ کے اوپر ہے. میرا اعتماد پاکستان کے عوام پہ ہے.